नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। ऐ अल्लाह हमें हक दिखा ताकि हम हक पर अमल कर सकें, इत्तिबा कर सकें, और ऐ अल्लाह हमें बातिल भी दिखा ताकि हम बातिल राहों से बच सकें। आमीन। सूरतुल मुल्क मक्की सूरत है और इसकी कुल आयात 30 है। 330 इसके कलिमात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत का आगाज़ हुआ तो तब ये सूरत जो है नाजिल हुई थी। मक्की सूरत के करीब करीब जो शुरू के अयाम थे तब ये सूरत नाजिल हुई। इसका मतलब है कि मक्की दौर में चूँकि ईमानियात और इंसान के अकीदे पर बात हुई थी तो इसी लिहाज से हमारे लिए ये सूरत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है, एक तो इसका जो मीनिंग्स और इसके अंदर मफ़हूम पाया जाता है उस एतबार से भी ये सूरत बहुत ज़्यादा काबिले अहम है, और इसके अलावा इसकी तिलावत करना, इसको पढ़ना, ये भी बहुत अहमियत के हामिल है। हदीस में आता है इस सूरत की फजीलत में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है कि कुरान की एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं, अगर कोई उसे पढ़ता है तो उसके पढ़ने की वजह से उसको बख्श दिया जाए, और ये अपने पढ़ने वाले की तरफ से झगड़ा करेगी हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल करवा दिया जाए। इसके अलावा एक और हदीस है, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते नहीं थे यहाँ तक कि अलिफ लाम मीम तंजीलु, ये एक सूरत है सूरह सजदा, और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क ना पढ़ते। जब तक ये सूरतें ना पढ़ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक ना सोते। ये तिरमिज़ी की हदीस है। तो इस सूरत की एक अहमियत तो इस लिहाज से है कि ये इंसान की गुनाहों को माफ़ करवाएगी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ लफ्ज़ों को पढ़ते जाएं और हमें किसी चीज़ की समझ ना आए और हमें माफ़ी मिल जाए, यानी हमें ज़ुबानी भी याद हो, हम उसको रोज़ पढ़ें भी, लेकिन हमारी ज़िंदगी के बाकी एस्पेक्ट्स में उसके मुताबिक अमल ना हो तो हम जन्नत में चला जाए। तो ऐसा नहीं है। पढ़ने से मुराद क्या होता है? इसको डिस्कस करना, इस पर तदब्बुर करना, तिलावत करना, गोया यानी तिलावत। तो तिलावत में जो तीसरा हक होता है ना, वो अमली तिलावत का होता है। तो बात ये समझ में आई, इस सूरत को पढ़ना, इस पे तदब्बुर करना और इस पे अमल करना इस कदर अहम है कि इंसान इस एक सूरत को पकड़कर अपनी जिंदगी को संवारना चाहे तो उसकी जिंदगी संवर सकती है, बशर्त ये कि तिलावत का तीसरा हक अदा किया जाए। तो तैयार है फिर ऐसी सूरत को थामने के लिए जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बख्शिश का जरिया बनेगी, ये सिफारिश करवाएगी, और जब हम इसको सीख लेंगे ना तो रात को सोने से पहले जब हम पढ़ेंगे इसको तो ये हमारे लिए रिमाइंडर है। क्या बंदे तू सोने लगा, सोने से पहले ज़रा अपने आप को गंगाल तो सही, एहतसाब तो कर। अल्लाह के रसूल इस सूरत को पढ़ा करते थे। इसका नाम ही बहुत प्यारा है और इसके नाम से अंदाज़ा हो जाता है कि ये सूरत कितनी अहम है। अल मुल्क, बादशाहत, हाकिम, मालिक, बहुत खूबसूरत बादशाह जिसकी मलकियत में है सब कुछ, सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है। ये सूरत इसलिए भी अहम है कि इससे कुरान की सूरतों का जो ग्रुप है ना, यानी 7वां ग्रुप, वो शुरू हो रहा है, और इसका आगाज़, इस ग्रुप का आगाज़ मक्की सूरतों से हुआ है और इख्तिताम मदनी सूरतों में, जैसे सूरत नसर से सूरत नास तक मदनी सूरतें हैं, उसके अलावा बाकी जो सूरतें ना वो मक्की सूरतें हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया है
اور اگر دعوت کا آغاز کیا جائے یعنی کسی کو تبلیغ کی جائے، کسی کو سمجھایا جائے، کسی کو دین کی طرف لے کے آنا ہو، تو جو باتیں سامنے رکھنی چاہیے، جو اللہ کا تعارف سامنے رکھنا چاہیے، وہ اس صورت کے اندر ہے. یعنی یہ دعوت اللہ کی تدریجی صورت ہے. اور دعوت اللہ کا کام یعنی اللہ کی طرف بلانے کا کام امت کے ہر فرد پر لازم ہے. حدیث میں تھا نا، بلغوا انی ولو آیا، کہ میرا پیغام پہنچاؤ لوگوں تک اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک قول بھی ہے کہ جس کو ایک مسئلے کا علم ہو جائے وہ اس کا عالم ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو اس کے بارے میں بتائے. تو آپ کے پاس آج کا علم جو آپ سیکھیں گے یہ ایک امانت ہے. آپ جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، صلاحیت ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. کیونکہ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا. اور دوسری وحی کیا تھی؟ اٹھیے اور ڈرائیے، سورۃ مدثر کی آیت. تو پہلا کام ہوتا ہے ہمارا پڑھنا، دوسرا کام ہوتا ہے شیئرنگ کرنا. تو یہ صورت شیئرنگ کرنے کے اعتبار سے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانے کے اعتبار سے اہم ترین صورت ہے. آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الرحمن اور الرحیم میں بھی بہت فرق ہوتا ہے، تو اس پر کافی لمبی بحث ہو سکتی ہے. کبھی انشاءاللہ ہمارا گرامر کا کورس شروع ہوا نا تو اس میں ہم یہ سکھائیں گے. لیکن یہ دونوں میننگز جو اس کے ہیں نا وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. کرنے میں تو ایک جیسے ہیں، رحم کرنے والا، مہربان. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے یا لفظوں کے ساتھ اگر ہم کھیلیں تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں نا تو ان دونوں میں بہت فرق ہے. الرحمن، الرحیم. الرحمن کا مطلب ہے ایسی رحمت جو خاص بندوں پہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت. الرحیم خاص بندوں پر، الرحمن عام بندوں پر. الرحمن میں ہر چیز آ جاتی ہے، چرند پرند، درخت، کافر، مسلمان، گنہگار، مجرم. اللہ ان پر بھی رحم کرتا ہے، اسی لیے تو رزق عطا کر رہا ہے. اور الرحیم ایسی رحمت جو خاص رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت صرف خاص بندوں پر ہے، مومنین پر. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر قیامت کے دن بھی رحمت کریں گے اور دنیا میں بھی. دراصل نا الرحیم کا مطلب ہوتا ہے ایسی رحمت جو مسلسل ہو، اور الرحمن کا مطلب ہے بہت زیادہ رحمان ہے لیکن اس میں تسلسل نہیں ہے. تو چونکہ تسلسل والی جو رحمت ہے نا وہ صرف مومنین پر ہوگی، اللہ تعالیٰ کے خاص نیکوکار بندوں پر ہوگی، تو اس لیے اس کیٹیگری میں کون سے لوگ آ جاتے ہیں؟ مومن، مسلم، محسن، متقی، پرہیزگار. دنیا میں بھی ان پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی اگر یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے. اور الرحمن یہ وہ رحمت ہے جو اللہ کافروں پر بھی کرتا ہے، منافقوں پر بھی کرتا ہے، مشرکوں پر بھی کرتا ہے، بدکاروں پر بھی کرتا ہے، ہر ایک پر کرتے ہیں. اور اس میں پھر بے جان چیزیں جو باقی چیزیں ہیں ہر چیز آ جاتی ہے. اور اس رحمت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بس دنیا تک ہوگی، ایسے لوگوں پر آخرت کے دن کوئی رحمت نہیں ہوگی، کیونکہ پھر انصاف کا معاملہ ہوگا. تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک وہ ذات بابرکت ہے، الذی وہ، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بہت بابرکت ہے وہ ذات. اور برکت کہتے ہیں کسی چیز کے زیادہ ہونے کو، یعنی اس میں ہر قسم کی بلائی، ہر قسم کی سچائی ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے. آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ہم کسی چیز کے مالک تو ہوتے ہیں لیکن اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس پر ہماری مرضی نہیں چلتی. ملکیت میں ہے لیکن مرضی ہماری نہیں چلتی. مثلا آپ یوں سوچیں کہ اگر پنکھا چل رہا ہے نا، پنکھا آپ کی ملکیت میں ہے، لائٹ آف ہو جائے، کیا آپ اس کو اپنی مرضی سے چلا سکتے؟ پورا کنٹرول تو نہیں ہے نا. آپ کو اس پہ کنٹرول
پانے کے لیے بہت سی چیزوں کی مدد لینی پڑتی ہے، اور اگر ایک بھی چیز خراب ہو جائے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ایسی ذات ہے جو انسانوں کی طرح بے بس نہیں ہے، وہ بے بس مالک نہیں، وہ ہر شے کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ تو اس رب کی تعریف کروائی جا رہی ہے، اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ تم اس رب کے بندے ہو جو مالک ہے، جو بادشاہ ہے، جو الہ ہے۔ مزید تعریف، الذی، وہ رب، خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ یہ آیت سوچنے والی ہے۔ اللہ کا اپنی تعریف کروانے کا مقصد کیا ہے کہ پہلے مجھے سمجھو، میں کون ہوں؟ رب العالمین، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا۔ ایک لمحے میں تمہیں موت دے سکتا ہوں، اور اگر کسی کو زندگی دینا چاہوں تو موت کے منہ سے نکال سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے پہلے ذہن کو، دل کو نرم کرتے ہیں، جیسے باڈی نہیں کی جاتی، کسی زمین کو نرم کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر بیج لگایا جاتا ہے، بالکل قرآن کا انداز ایسا ہے۔ پہلے تمہید باندھی جاتی ہے، پھر مقصد کی بات کی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ کی بہت زیادہ تعریفیں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اشاروں میں ہمارے لیے اہم پیغامات بھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں موت اور زندگی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تم مردہ تھے، تمہیں زندگی دی، اب زندگی کے بعد پھر تم مردہ ہو جاؤ گے، لیکن مقصد کیا ہے؟ لیبلواکم، تاکہ تمہیں آزمائیں، تاکہ تمہیں چیک کریں، تاکہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ یعنی اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اور یہ امتحان کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت جنت بنائی ہے، ماسٹر پیس، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماسٹر پیس کے لیے کچھ بندوں کا چناؤ کر سکے۔ اور وہ کون سے بندے ہوں گے؟ جتنی جگہ پیاری ہو، جتنا مقام زیادہ ہو کسی بھی چیز کا، اس کے لیے اتنے قیمتی بندوں کو چنا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے گورنمنٹ جاب کے لیے دیکھا ہوگا کہ پیپرز ہو رہے تھے، اب اتنے زیادہ لوگ پیپرز دیتے ہیں، چند پاس ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا میں تو سفارشیں چل جاتی ہیں، انٹرویو کریں گے تو سفارش ہوگی تو اس کو مل جائے گا، وہ سیٹ مل جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں جنت میں جانے کے لیے اللہ کچھ بندوں کا چناؤ کریں گے، کچھ خاص قیمتی بندوں کو چوز کریں گے، ان کو اس ماسٹر پیس کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور اس ماسٹر پیس کے اندر داخل کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ اپنا اپنا پیپر حل کریں۔ اس ماسٹر پیس میں کون سے لوگ داخل ہوں گے؟ جو پیارے ہوں گے، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جن کی سوچ اچھی ہوگی۔ اس لیے تو چیک کیا جا رہا ہے، اسی لیے تو آزمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے بہترین کون ہے، سب سے بہترین کون ہے۔ تو سوچیے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی موت اور بعد میں بھی موت، دونوں کناروں پر موت ہے، درمیان میں کیا ہے؟ زندگی۔ اور وہ زندگی کیا ہے؟ آزمائش، چیک اینڈ بیلنس ہمارا۔ یوں سمجھیں کہ ہم بے جان تھے تو ہمیں جان ڈالی گئی اور ہمیں ایک ٹوکری دی گئی، باسکٹ ہمیں پکڑا دی گئی اور ہمیں ایک باغ میں بھیجا گیا۔ اس باغ سے ہم نے اس باسکٹ کو فل کرنا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پر کہ ہم اس باسکٹ میں پھول ڈالتے ہیں، پھل ڈالتے ہیں، گھاس پھوس ڈالتے ہیں، یا پھر کچرا ڈالتے ہیں، کیڑے ڈالتے ہیں، گندی اشیاء ڈالتے ہیں۔ باسکٹ ہر ایک کے پاس ہے، تھیلا ہر ایک کے پاس ہے۔ اب اس تھیلے کو لے کر ہم نے دوبارہ اپنی اصلی حالت میں جانا ہے، یعنی ہم نے پھر فوت ہو جانا ہے، اور پھر جا کر اپنے اپنے تھیلے کو چیک کروانا ہے۔ جو جو ہم لکھ کے لے کے گئے ہم نے وہ چیک کروانا ہے، اور پھر ہمارا رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا، تو پھر دیکھا جائے گا کون کون کامیاب ہے۔ ایکم احسن عملا، آزمائش کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ چیک کیا جائے تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ
احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ کیا وہ عمل جو ہمیں اچھے لگتے ہیں؟ کیا وہ عمل جو ہمیں پسند ہے، جن کو کرنا ہمارے لیے آسان ہے، یا پھر جن کو کرنے سے ہمیں تعریف ملتی ہے، یا پھر جن کو کرنے سے ہمارا مال کمایا جا سکتا ہے، ہماری دنیا میں روب اور دبدبا ہوتا ہے، لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، یا پھر وہ عمل کہ جن کو شیطان نے خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا؟ کیونکہ شیطان کا یہی کام ہے نا کہ وہ ہمارے اعمال کو ہمارے لیے مزین کرتا ہے، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہی سب سے اچھا ہے، ہم سب سے بہتر کر رہے ہیں، ہم سب سے اچھے انسان ہیں۔ لیکن اچھا کون ہے؟ جس کو لوگ سمجھیں اچھا، وہ اچھا نہیں، احسن عمل نہیں۔ احسن عمل وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا سمجھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے احسن عمل کی پہچان کروانے کے لیے اس دنیا میں کس کو بھیجا؟ ہمارے لیے ایک فارمولا سیٹ کیا، ایک ڈیفینیشن بنائی کہ احسن عمل کیا ہے۔ دو چیزیں اس میں آتی ہیں، اخلاص، نیت، اور دوسری چیز مسنون طریقہ۔ اب دیکھیے کہ جب تک ہماری نیت خالص نہیں ہوگی، جب تک نیت یہ نہیں ہوگی کہ میں جو عمل کر رہی ہوں اس سے میں نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، اس سے مجھے اللہ سے اجر چاہیے، اس سے مجھے لوگوں سے واہ واہ نہیں کروانی، تو احسن عمل کے لیے پہلا سٹیپ ہم کر لیتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ مسنون طریقہ، اوتھینٹک میتھڈ ہونا چاہیے، پھر ہی اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند آتا ہے۔ اور اوتھینٹک میتھڈ کے لیے اللہ نے ایک نمونہ ہمیں دیا ہے، وہ کون سا ہے؟ اسوۃ حسنہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو بہترین انسان بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، جن کو اللہ نے اپنے ساتھ بات کرنے کا موقع دیا، جو سب سے زیادہ اخلاق والے تھے، سب سے زیادہ اتباع کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے محبوب نبی۔ اگر ہمارا سونا ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ خوبصورت سونا نہیں ہے، وہ احسن سونا نہیں ہے۔ اگر ہمارا کھانا ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ ہمارا احسن عمل نہیں ہے۔ اگر ہمارا جاگنا ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ جاگنا بھی خوبصورت جاگنا نہیں ہے۔ اگر ان کے مطابق نہیں چلیں گے تو وہ چلنا بھی خوبصورت چلنا نہیں ہے۔ اگر گفتگو ان کے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے تو وہ گفتگو بھی احسن گفتگو نہیں ہے۔ ہر کام میں ہمیں خوبصورتی چاہیے ہوتی ہے نا، کسی فنکشن پہ جانا ہو، ہماری کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ سب سے خوبصورت ہمیں دکھنا ہے، یہ چاہتے ہیں نا ہم، یہ آپ چاہتے ہیں کہ سب سے بدصورت ہم لگیں، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے اندر اٹریکشن زیادہ ہو، یہ انسان کی فطرتی بات ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میرا سونا، میرا اٹھنا، میرا کھانا، میری گفتگو، میری چال ڈال، یہ احسن ہے، یہ خوبصورت ہے؟ اب خود سوچیے ان معاملات کے اندر بھی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے تو وہ کام ہمارے خوبصورت نہیں۔ تو اگر نماز، روزے، حج کی بات کی جائے تو ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے، نہیں کریں گے تو ہماری نمازیں کیسے خوبصورت ہو سکتی ہیں؟ تو ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ بھی لینا ہے کہ ہمارے دلوں میں کس چیز کی اٹریکشن ہے، ہم کس کو نمونہ بناتے ہیں، ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہم کس کی بات دیکھ کر مچل اٹھتے ہیں، کس کو دیکھ کر کہتے ہیں جی ایسے ہی کرنا ہے، مجھے یہی تھا جس کی مجھے تلاش تھی، مجھے اسی کو فالو کرنا ہے۔ ہم کن جیسا لباس پہنتے ہیں، لباس میں، ڈریسنگ میں ہم کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، ہم کن لوگوں جیسا بننا چاہتے ہیں، اپنی سوچ میں، اپنے اخلاق میں، اپنے اتوار میں، اپنی زبان میں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ سوچیے ذرا۔ اچھا،
کس چیز کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے جی میرا رول ماڈل؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سن کر بے اختیار کہہ اٹھے ہاں یہی تو ہے احسن، یہی تو ہے خوبصورت، یہی تو ہے عمدہ، ہاں مجھے واقعی یہی چاہیے تھا، مجھے ایسا ہی کرنا تھا، مجھے کوئی مل نہیں تھا رہا کہ جس کو میں فالو کر سکوں یا جس کی پیروی کر سکوں، مجھے آج میری تلاش پوری ہو گئی؟ کیا کبھی ہم نے ایسے کہا؟ ایسی تڑپ ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ اور جب ایسی تڑپ ہوتی ہے تو پھر باقی ساری چیزیں دل سے اتر جاتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اس کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل نہیں کریں گے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ وہ رب، میرے رب کا تعارف کیا ہے جس نے مجھے اس دنیا کے اندر ایک مقررہ مدت کے لیے بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا۔ میں ایگزامینیشن ہال میں ہوں اور پھر میرا پیپر چیک ہوگا، میری رپورٹ بنے گی اور پھر مجھے نمبرز دیے جائیں گے۔ اس لیے امتحان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ آپ کے پیپرز ہوں، ابھی پیپرز کا سیزن چل رہا ہے نا، تو پیپرز کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ کیا تیاری کے بغیر آپ پیپر دے سکتے ہیں؟ تیاری، اور تیاری کا ہونا بھی ضروری ہے اور علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر واقعی ہم سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جاننا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا کہ جو پیپر ہمیں اللہ نے اس دنیا میں دیا ہے اس کا جواب ہمیں نہیں آتا، تو جواب کے لیے مطلوبہ نصاب کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جو سلیبس ہوتا ہے اگر اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، مثلا 9th کے پیپرز ہیں، آپ میٹرک کی تیاری کر جائیں یا پھر آپ کے پیپرز ہیں جی آسان سبجیکٹ ہے، آپ کا کوئی اردو ہے یا اسلامیات ہے یا پھر کوئی بھی ایزی سبجیکٹ جو آپ کو لگتا ہے، آپ بجائے ایزی سبجیکٹ کے مشکل پیپر کی تیاری کر جائیں، سائنس سبجیکٹ بایو کیمسٹری یا پھر فزکس کی تیاری کر رہے ہیں، میتھس کی تیاری کر رہے ہیں، تو کیا آپ پیپر حل کر پائیں گے جب تک آپ کو انفارمیشن نہیں ہوگی اپنی مطلوبہ سلیبس کی؟ تو امتحان کو بہترین کرنے کے لیے جو پیپر ہم دے رہے ہوتے ہیں اس سے متعلق ہماری تیاری ہو تو ہم پیپر دے سکتے ہیں، علم ہو تو پیپر دے سکتے ہیں، ادروائز ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے نا، اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا کیا، ہمارا نصاب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اس کو پڑھے بغیر اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں، اللہ کی ماننا چاہیں، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہیں، پاسبل نہیں۔ جانے بغیر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ کوئی بھی کام اچھا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا تو بڑا اجر ہے، اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ آرڈر دیا، لیکن آپ کر رہے ہیں، آپ کی نیچر ہے۔ اجر آپ کو تب ملے گا جب نیت یہ ہوگی کہ میں کر کس کے لیے رہی ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے نان مسلم جو ہیں اچھے بھی کام کرتے ہیں، فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، اب ان کو اس کام کا اجر آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں اللہ کی رضا، ان کی نیت ہی رب کو راضی کرنا نہیں، ان کی نیت ہی عبادت نہیں، تو ان کو اجر نہیں ملے گا چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر لیں۔ تو یہ اخلاص کے اندر یہی چیز آتی ہے کہ سب سے پہلے نالج ہونا چاہیے نیت کے بارے میں بھی، میتھڈ کے بارے میں۔ تو وہ نالج ہوگا تو ہم احسن عمل کر سکتے ہیں۔ پھر ذہنی علم کی حد تک کافی نہیں، جب تک ایٹیٹیوڈ نہیں بدلے گا ہمارا،
हमारी शख्सियत का हिस्सा सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। तो खुलासा इस आयत से हमें ये मिलता है कि इस दुनिया के अंदर हम आजमाए जा रहे हैं, तो हमें आजमाइश को पूरा उतरने के लिए इल्म में इजाफा करना है। मालूमात भी हमें फराहम की गई हैं, कुरान हमारा सिलेबस है, हदीस हमारी गाइड है, हमारी सोल्यूशन बुक है। यूँ समझें, कुरान आपकी टेक्स्ट बुक है और हदीस क्या है? सोल्यूशन की बुक है। और की बुक के बगैर, कि की बुक मुअल्लिम होती, टीचर है ना, आपके टीचर ने लिखी है, वो टीचर कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे मुअल्लिम हैं। तो जब तक टीचर को नहीं पढ़ेंगे, टीचर के मुताबिक काम नहीं करेंगे, तब तक हमें टेक्स्ट बुक की भी समझ नहीं आएगी। हमें दोनों बुक्स को देखना है, समझना है, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, आमाल में भी, अखलाक में भी, अतवार में भी, मामलात में भी। टॉप पर तभी जा सकते हैं। और फिर लास्ट में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वहुवल अजीजुल गफूर, वो गालिब बख्शने वाला, वो गालिब भी है और बख्शने वाला भी है। गालिब जबरदस्त, यानी यूँ समझें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक तरफ ये बता रहे हैं कि ये ना समझना कि जिस तरह की भी ज़िंदगी गुजार लेंगे कोई पूछने वाला नहीं है। अजीज ज़बरदस्त मालिक ऊपर बैठा है, कहीं कहीं नहीं भाग के जा सकते, वो तुमसे पूछेगा, तुम मुकरदानी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अल गफूर कहकर तसल्ली दी कि जो उसको मानने वाले हैं, जो उसकी पैरवी करने वाले हैं, जो उसको खुश करते हैं, अगर उनसे कभी मिस्टेक हो जाए, अगर कभी उनसे गलती हो जाए, तो वो उनको माफ भी कर देता है। लेकिन शर्त क्या है? ईमान। इस आयत को गौर से देखिए, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। क्या बात समझ में आती है? बुनियादी तौर पर ये आयत क्या बताती है? हमारी जिंदगी का मकसद, जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, हर चीज हमारी चेक हो रही है। हमने सोचना है हम किसको राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को या अल्लाह सुब्हानहू तआला को। हम किसका कहा मान रहे हैं, हम किसके बारे में सोचते हैं कोई भी काम करने से पहले, लोगों के बारे में या अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में। अब देखिए कि अल्लाह ने इंसान को बाकी तमाम